السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی البشیر النذیر المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وأزواجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ مکتب الدعوہ والتوعیۃ الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج اس محفل کے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ اکرم زاہد حفظہ اللہ تعالی۔ میں بغیر مقدمہ تمہید کے جناب فضیلت الشیخ محمد اکرم زاہد حفظہ اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ توحید کی فضیلت، اس کے فوائد اور ثمرات پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی کلمۃ عرضتها علی عمی فردها فہی لہم نجات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ جناب صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کا راستہ پوچھا تھا۔ کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذابوں سے نجات کیسے ملے گی؟ اس سوال سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ فکر اپنی نجات کی تھی۔
दुनिया के मामलात जैसे भी गुजरते थे, खाने को कुछ मिलता था या नहीं मिलता था, उनके घरों में हंडिया बनती थी या नहीं बनती थी, कई कई दिन खाने को उन्हें मिलता था या नहीं मिलता था, पेटों पर पत्थर भी उन्होंने बांधे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र जो दामनगीर थी वो अपनी नजात की थी, उखरवी कामयाबी की थी। और जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये सवाल इस बात की कवी मजबूत दलील है। पूछते हैं, मन नजात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नजात किसे मिलेगी? आपने फरमाया, मन काबिला मिन्नी कालिमातन अरस्तुहा अला अम्मी फरद्दहा, जिस इंसान ने ये कलिमा मुझसे सीख लिया, इस कलमे को समझ लिया, इसके मुताबिक अपना मनहज, अपना अकीदा, अपने नजरियात बना लिए, जो कलिमा मैंने अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश किया था, फरद्दहा, मेरे चचा ने उसको कबूल नहीं किया था, उसको रद्द कर दिया। जो इंसान इस कलिमे को सीख लेगा, कबूल कर लेगा, इसके मुताबिक अपना अकीदा बना लेगा, फहिया लहुन नजात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलिमा उसकी नजात, उसकी कामयाबी का सबब बन गया। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि आपका चचा जो आपका दिफा किया करता था, कुफार के मुकाबले में डट जाता था आपके दिफा के लिए, वो आखिरी सांसों पे है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए, परेशान अपने घर से निकलते हैं, अपने चचा अबू तालिब के घर का रुख करते हैं। जब आप पहुंचे तो अबू तालिब का हुजरा सरदाराने कुरैश से भरा हुआ था। अबू जहल, उतबा, शैबा, ये कुफार अबू तालिब के पास जमा था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े हैं, अबू तालिब के पास पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप जल्दी से दरवाजे पे खड़े ही कह देते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह उहाज्जु बिही इंदल्लाह, ऐ मेरे चचा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फौत हो गए तो तुम्हारी बख्शिश के लिए मैं अल्लाह के सामने बात करूंगा, मैं तेरी सिफारिश कर सकूंगा। ये था कलिमा जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के सामने पेश किया था। आपने फरमाया, जो ये कलिमा मुझसे सीख ले, कबूल कर ले, फहिया लहुन नजात। अबू तालिब ने ये कलिमा सुना, अभी उसने जवाब नहीं दिया। अबू जहल पहले बोल पड़ा, कहने लगा, आए अबू तालिब देखना, जाते हुए कहीं आबाओ अजदाद के दीन को ना छोड़ जाना, बाप दादे के दीन को ना छोड़ जाना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं, ऐ मेरे चचा
कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं अल्लाह के सामने तेरी बख्शिश के लिए झगड़ूं। जब अल्लाह के पैगंबर दावत देते हैं, साथ ही अबू जहल भी अपनी बात दोहराता है। आपको अबू तालिब के पास पहुंचने के लिए कुछ जगह मिलती है, आप अपने चचा की चारपाई के पास चले जाते हैं और अपने कान को अपने चचा के मुंह के करीब करते हैं और क्या कहते हैं, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मेरे कान में बोल दो, ना ऊंचा बोलो, इन सरदाराने मक्का को ना सुनाओ, तुम मेरे कान में कह दो, मुझे सुना दो बस। उहाज्जुका बिही इंदल्लाह, इस कलिमे को दलील बनाकर, इसको सबूत बनाकर तेरी नजात के लिए, तेरी सिफारिश के लिए अल्लाह के सामने पेश कर दो। देखना अबू तालिब क्या कहते हैं, कहते हैं भतीजे, मैं जानता हूं ये हदीस मुस्नद अहमद में और तफसील के साथ है, क्या भतीजे मुझे इल्म है, दीनू का खैरुल अदयानिल बरिया, तेरा दीन कायनात के तमाम दीनों से बेहतर है, ये मुझे इल्म है, लेकिन इख्तरतुन नार अलल आर, ऐ भतीजे, मैं जहन्नम की आग तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी कौम का ताना आर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब औजदार कबीला कौम, अब औजदाद की रस्म रिवाज, ये हक के कबूल करने में बहुत बड़ी रुकावट है। कुरान खोल के बयान कर दिया जाता है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को सुना दिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुरान और हदीस को कबूल नहीं करते कि मेरे बाप ने ऐसा नहीं किया, मेरे बड़ों ने ऐसा नहीं किया, मेरे अकाबरीन ने ऐसा नहीं किया, मेरे बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह के बंदो, बुजुर्गों का अदब व एहतराम अपनी जगह, लेकिन जब अल्लाह के कुरान से दलील आ जाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस से दलील आ जाए, तो अबौ अजदाद अपने अकाबरीन, अपने बुजुर्गों की बातों को कुरान और हदीस के मुकाबले में छोड़ दे। इख्तरतुन नार अलल आर, भतीजे नहीं, मैं अपनी कौम का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ये अल्फाज उसकी जबान से निकले थे, फमात अबू तालिब अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर फौत हो गए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदीदा हो गए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करके हबशे की सरजमीन से चल के आने वाला, काली रंगत वाला, चिपटी हुई उसकी नाक थी, बड़े बड़े उसके ऊंट थे, वो जन्नत का मालिक बन गया, चलता जमीन पे था, उसके कदमों की आवाज जन्नत में आती थी। पैगंबर अलैहिस्सलाम के कलिमे को कबूल करने की वजह से कोई फारस से आ रहा है, कोई रूम से आ रहा है, पैगंबर अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके जन्नतों के मालिक बन गए, लेकिन आपका चचा जहन्नम का ईंधन बन गया आपके कलिमे को कबूल ना करने की वजह से। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते हुए वहां से उठे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से कुरान नाजिल कर दिया, जबरील को भेज दिया, जबरील जाओ मेरे पैगंबर को कह दो, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, क्या महबूब पैगंबर,
آپ کا کام سیدھا راستہ دکھانا ہے، سیدھے راستے پر چلانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ لیکن یہاں پتہ نہیں کیسی سوچیں، کیسے نظریات کہاں سے لے لیے ہیں۔ کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ اگر نظر پڑنے سے تقدیریں بدلتی تو ابو طالب پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نظریں نہیں پڑا کرتی تھی؟ اللہ کے پیغمبر کی نظر سے بڑھ کے تو کسی کی نظر کی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ عقائد اور نظریات میں سکم ہے، کمزوری ہے، عقیدہ توحید سے دوری کی وجہ سے، اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، جو اس کو قبول کر لے گا فَهِيَ لَهُ النَّجَاةُ، یہ کلمہ اس کی نجات کا سبب بنے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ رب العزت پوری انسانیت کو، اولین و آخرین کو ایک چٹیل میدان میں جمع کریں گے اور حساب ہوگا۔ ایک ایک انسان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو چیک کیا جائے گا۔ اس کے جو رجسٹر ہیں جس میں گناہ اور نیکیاں لکھی جا رہی ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر اس کے چیک ہوں گے، 99 رجسٹر، اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا، اس کی طوالت اور اس کا طول و عرض حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ اتنا بڑا رجسٹر جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی، اور ایسے 99 رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے، ایک کو ایک ایک ورق کر کے چیک کیا جائے گا، کوئی نیکی نہیں، گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ دوسرے رجسٹر کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 99 رجسٹر چیک ہوں گے، لیکن گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا، کب کپا رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ تجھ پر ظلم تو نہیں کیا گیا؟ یہ تیرے نامہ اعمال میں جو گناہ دکھائی دے رہے ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں جو دکھائی دے رہی ہیں، یہ میرے فرشتوں نے کہیں اپنی طرف سے تو نہیں لکھ لی، تیرے کھاتے میں تو نہیں ڈال دی، یا واقعتاً تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ اقرار کرے گا میں نے یہ کی، اور ساتھ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہوگی، رنگت اس کی اڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یاد کر تو نے کوئی نیکی کی ہو یا تیرے پاس کوئی عذر ہو، خاموش ہوگا، اسے کوئی نیکی یاد نہیں آئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بل عندنا حسن، تجھے یاد نہیں، ہمیں یاد ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی لکھی ہوئی ہے، فلا ظلم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور وہ نیکی کیا ہوگی کہ ایک رجسٹر سے ایک پرچی نکلے گی، پرچی بطاقہ،
اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ بطاقہ، یہ پرچی پکڑو اور اندل مزائن، اندل میزان چلے جاؤ، جہاں نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہیں، اپنی اس نیکی کا وزن کرو۔ وہ کیا کہے گا؟ ما هذه البطاقہ ما هذه السجلہ، پرچی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے اور کہے گا یہ پرچی، اس کا بھلا کیا وزن ہوگا؟ نیکیوں کے پلڑے میں اس کو جب رکھا جائے گا تو دوسرے پلڑے میں یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے وہ بھی تو رکھے جائیں گے۔ یہ ایک پرچی بھلا اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ تم اس کا وزن کرو۔ وہ آئے گا، نیکیوں کے ترازو میں اس بطاقہ کو، اس پرچی کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے جو حد نگاہ تک جن کی طوالت تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَسَقُلَتْ بِطَاقَةٌ، وہ ایک پرچی بھاری نکلے گی، وہ 99 رجسٹر ہلکے ثابت ہو جائیں گے، رجسٹروں کا پردہ اوپر اٹھ جائے گا اور اعلان ہو جائے گا کہ قد ناج، یہ شخص نجات پا گیا ہے، داخل الجنہ، یہ شخص جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے کا اعلان ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے لوگ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ایک پرچی میں کیا نیکی تھی جو اس کی نجات کا سبب بن گئی، جو اس کی کامیابی کامرانی کا سبب بن گئی۔ اس کے الفاظ ہیں یفتح امام الخلائق، اس پرچی کو پوری انسانیت کے سامنے کھولا جائے گا، اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا۔ فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا گواہی دیتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے برگزیدہ بندے۔ اس پرچی میں یہ کلمہ ہوگا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا سبب بتایا تھا، تو جو یہ کلمہ مجھ سے سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، یہ اس کی نجات کا سبب ہے۔ صحیح البخاری میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، جنگل میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا تو جنگل میں سے کسی اذان دینے والے کی آواز آئی جو کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا، آپ کے چہرے پہ رونق، خوشی کے آثار مبارک سے نکلا، انت علی الفطرہ، جنگل میں اللہ کی بڑائی کی آوازیں کو بلند کرنے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فطرت اسلام پہ ہے۔ اس نے دوسرا جملہ بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، تو جہنم سے نکل چکا ہے، ودخلت الجنہ، تو جنت کا مالک بن گیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ کون خوش قسمت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کو جنت کی بشارت مل گئی۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ناطق وحید سے جنت کی گارنٹی مل گئی، اس کو جنت کی سند مل گئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ جناب انس کہتے ہیں ہم جنگل میں پھیل گئے، کس کو ڈھونڈنا چاہیے، اس کا دیدار کرنا چاہیے، یہ کون شخص ہے؟ اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، گارنٹی دے دی۔ کہتے ہیں ہم اس کو ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے دیکھا وہ کون تھا؟ فَإِذَا رَعِيَ الْغَنَمُ، وہ بکریوں کا چروایا تھا، عرابی تھا، دیہاتی تھا، بکریاں چارتا ہے جنگلوں میں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان دیتا ہے، اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان مبارک سے جب یہ کلمہ سنا تو آپ نے اس کی نجات کی ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی، جنتی ہونے کا اعلان۔ تو کیا پتا چلا؟ من قابل منی کلمتن، آپ نے فرمایا جس نے یہ کلمہ مجھ سے سیکھ لیا، جس کو میرے چچا ابو طالب نے قبول نہیں کیا تھا، جس نے اس کو قبول کر لیا وہ اس کی نجات کا سبب بن گیا۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، زبان سے الفاظ کی ادائیگی کافی نہیں، اگر الفاظ ہی ادا کرنے ہوتے تو ابو طالب بھی پڑھ سکتا تھا، وہ عربی تھے، یہ نہیں کہ الفاظ اس کو بولنا مشکل تھے، صرف یہ الفاظ زبان سے ادا کر لینا، ان الفاظ کو رٹ لینا، تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق اس کو پڑھ لینا کافی نہیں، اس کلمے کو سمجھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا، پھر نجات ملے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص ایسے فوت ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے علم کو سیکھا ہے، لا الہ الا اللہ کی شروط کو جانا ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا ہے، داخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ ڈگریاں تو ہم نے سیکھی، دنیاوی علوم تو ہم نے سیکھے، اس کے لیے تو ہم نے دولتیں بھی صرف کی، سرمایہ بھی لگائے، لیکن کبھی لا الہ الا اللہ کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطلب اور مفہوم کو جاننے کے لیے بھی کتابوں کو کھولا ہے؟ اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید میں ربوبیت بھی ہے، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، پوری کائنات کا مشکل کشا ایک اللہ رب العزت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کائنات میں پہاڑ بھی ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کائنات کے ایک ذرے کو بنانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ امیر ہوتا ہے تو کوئی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی عبادات ہیں، اسی طرح نظر و نیاز عبادت ہے، سر و پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے، توکل عبادت ہے، خوف، رجا، یہ عبادات کی اقسام ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف
عبادت ہے، اللہ سے بیٹا مانگنا، بیٹی مانگنا یہ عبادت ہے، اللہ سے شفا مانگنا عبادت ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا یہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی صفات پر ایسے ہی ایمان لانا جیسے قرآن و حدیث میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کی تعویل کیے بغیر اور انکار کیے بغیر، کسی تمثیل کے بغیر، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے اللہ کی شان کے مطابق، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے اللہ کی شان کے مطابق، اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے اللہ کی شان کے مطابق، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ کی شان کے مطابق، اس کی کوئی طویل نہیں، کوئی تمثیل نہیں۔ جیسا کہ امام مالک علیہ رحمہ نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، کیسے مستوی ہے یہ بیان نہیں ہوا، اس کے بارے میں سوال بدعت ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ ہمارے لیے تو مسئلہ توحید ربوبیت میں ہی بن گیا ہے، حالانکہ توحید ربوبیت کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کائنات کا مشکل کشا، روزی رزق دینے والا ایک اللہ رب العزت ہے۔ امیر ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے، غریب ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ کفار مکہ کو یہ توحید ربوبیت منوانے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، وہ اس کو مانتے تھے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار کلمہ پڑھنے والے، لیکن انہیں توحید ربوبیت کا ہی پتہ نہیں۔ خالق صرف اللہ رب العزت ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ کیا آپ یہ آوازیں نہیں سنتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ بول نہیں بولے جاتے؟ خواجہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ کیا یہ آوازیں نہیں ہیں؟ کیا کبھی ابو جہل نے یہ جملہ بولا تھا کہ لات و منات عزا نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ انہوں نے یہ جملے کبھی نہیں بولے تھے۔ اللہ کی قسم ان کا یہ عقیدہ تھا رزق صرف اللہ دیتا ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے، بارش صرف اللہ برساتا ہے۔ لیکن آج ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں۔ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کو مسلمانوں نے کرتی دی ہے، اس کے کانوں میں آذان مسلمانوں نے دی ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا کہتا ہے، نام کیا رکھتا ہے؟ پیرا دیتا۔ کیا یہ ایسے نام نہیں رکھے جاتے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ قوم کافر ہو گئی تھی جنہوں نے اللہ کی ایک نعمت بارش کو مخلوق کی طرح منسوب کیا تھا۔ بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں، حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، رات کو بارش برسی تھی، آپ نے جب نماز سے سلام پھیرا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ پسینے سے شرابور، آپ کے پاس جبریل آئے، جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین، پوچھا حل تدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو ابھی ابھی جو میرے پاس جبریل آئے تھے وہ کیا خبر لے کر آئے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتے ہیں جو وحی نازل کرتا ہے، یا وہ پیغمبر جانتے ہیں جس پر جبریل وحی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات بارش برسی ہے، اس بارش کے تعلق سے، اس بارش کی وجہ سے
اصبح من عبادی مومن بی وکافر بی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے بارش کے تعلق سے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، ان کے ایمان بڑھ گئے، اور میرے کچھ بندے کفر کی وادی میں چلے گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. صحابہ کرام پوچھتے اللہ کے رسول ایک بارش کی وجہ سے، وہ کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بولا ہے نا بارش کو دیکھ کے کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، یہ جو رات کو بارش برسی ہے یہ اللہ کے فضل سے آئی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت سے برسی ہے، کسی مخلوق کا کوئی اس میں کردار نہیں. جنہوں نے بارش کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں مومن بی، یہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وکافر بالکواکب، انہوں نے ستاروں کو رب ماننے سے انکار کر دیا. اور جنہوں نے یہ کہا ہے مطرنا بنوع کذا وکذا وکذا، یہ برسنے والی بارش ستاروں کی وجہ سے آئی ہے، فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچا تب جا کے بارش برسی. جنہوں نے بارش کو ستاروں کے ہیر پھیر سے منسوب کر دیا ہے اللہ فرماتے ہیں کافر بھی، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. نجومیوں کے پاس جانے والوں اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھاتے پھرتے ہو، قسمتوں کے حال پوچھتے پھرتے ہو، یہ نجومی تمہاری قسمتوں کے حالات کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ سوچ اور یہ نظریہ، یہ اعمال نجات کامیابی کے نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی ایک نعمت بارش کو مخلوق کی طرف منسوب کرنے والی قوم کافر ہوتی تھی. آج دیکھیں اپنے ماحول کا جائزہ لیجیے، تھوک کے حساب سے اللہ کی قسم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے انعامات کو غیروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، کہتا ہے فلاں دربار سے مجھے شفا ملی. اللہ رب العزت نے رزق میں فراوانی کر دی تو کیا کہتا ہے میں نے فلاں پتھر کا نگینہ ڈالا تھا انگوٹھی میں تب جا کے میری قسمت کو بھاگ لگ گئے ہیں. اللہ کے بندے تو نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سیکھا، تو نے توحید کو نہیں جانا، تو نے اسلام کو نہیں سمجھا. یہ پتھر نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ پتھر کیسے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پڑھ لے. سچ کہا ہے کسی نے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ جب بولتے ہیں نا ان کے کلام کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں. آدھی دنیا کے حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کیا کہا تھا؟ حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ تاریخی الفاظ بولے تھے، لوگوں کو مخاطب کیا، حجر اسود سے مخاطب ہوئے کہ حجر اسود انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے تو صرف ایک پتھر ہے، ولا تنفع ولا تضر، تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا تھا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے. اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک ابدا، میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. حجر اسود کو کہہ رہے ہیں کون؟ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
گھٹنے ٹیک کے توحید کو سیکھا تھا، لا الہ الا اللہ کو سمجھا تھا، لا الہ الا اللہ کو جانا تھا، وہ حجر اسود کو بھی کہہ رہے ہیں تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، تیرا پتھر، تیری انگوٹھی کا نگینہ، یہ پتھر کیسے نفع نقصان کا مالک بن گیا؟ جانتے ہو حجر اسود کون سا پتھر ہے؟ یہ دنیا کا پتھر نہیں، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، ان الحجر الاسود ينزل من الجنہ، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت سے یہ اتارا گیا ہے، اور جب یہ جنت سے اترا تھا اسود نہیں تھا، اس وقت یہ ابیض تھا، کالا نہیں تھا، سفید تھا، دودھ کی طرح یہ سفید تھا، کالا کیسے ہوا ہے؟ سودتہ خطایا بنی آدم، توحید اور ایمان کی حالت میں جس شخص نے اس کو بوسہ دیا ہے، چھوا ہے، چھڑی لگائی ہے یا اشارہ کیا ہے، اس کے گناہوں سے چمٹ جاتے ہیں، وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کتنا عظیم ہے یہ پتھر، اور پھر اسی میں بات نہیں، جامع ترمذی میں ہے قیامت کبھی نہیں ہوگا، حجر اسود کو اللہ رب العزت چلنے کے لیے پاؤں دیں گے، دیکھنے کے لیے اس کو آنکھیں دیں گے، بولنے کے لیے زبان دیں گے۔ حجر اسود اس بندے کو جس نے توحید کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہے، چھڑی لگائی، چھوا ہے، اشارہ کیا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائے گا، اللہ پوچھیں گے تو حجر اسود کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، اس کو جنت میں داخل کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جا تو اس کو جنت میں لے جا۔ ایسا پتھر ہے تمہارا کوئی دنیا کا؟ تمہاری انگوٹھیوں کے نگینے کوئی ایسے ہیں اور جنہوں نے توحید کو سیکھا تھا، کلمے کو سیکھا تھا، انہوں نے اس پتھر کو بھی کہا تھا تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو یہ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں میرے پیغمبر نے تجھے چھوا تھا۔ اور یہاں کیا ہے، 20-20 فٹ دربار سے پیچھے ہی جھک جاتے ہیں، چومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا قبروں کو چوما نہیں جاتا؟ کیا سجدے نہیں ہوتے؟ یہ تو اس ملک پر اللہ کی رحمت ہے نا، اللہ کا فضل ہے، یہاں قبریں نہیں پوجی جاتی۔ میرے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ تھا، آپ نے اپنی قبر کے بارے میں بھی کہا تھا، اللہم لا تجل قبری واسعا یوبت، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اللہ رب العزت نے سعودی حکومت کو چنا اس عظیم مشن کے لیے، توحید کے دفاع کے لیے، سنت کے نفاذ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے سعودی حکومت کو چنا، وہ توحید کا دفاع کر۔ جاؤ سروے کر کے دیکھو، پوری سعودی عرب کا کوئی پہاڑ دکھاؤ، کسی پہاڑ کی چوٹی نہیں، کسی پہاڑ کی جڑ دکھاؤ جہاں کوئی جھنڈا دکھائی دے، جہاں کوئی قبر، کوئی آستانہ دکھائی دے۔ یہ وہ شہر ہے، یہ وہ ملک ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیے تھے، جہاں اللہ کے پیغمبر نے پتھر کھا کے توحید کو پھیلایا تھا، شرک کا خاتمہ کیا تھا۔ آج تک یہاں شرک نہیں۔ توحید کو سمجھے تو یہ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے تو توحید ربوبیت مسئلہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہمیں تو یہی نہیں سمجھا، حالانکہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، غیظ و قسم میں آ گئے، غصے سے چہرہ سرخ۔ آپ نے اسے کہا وہی حق، وہ تیری ہلاکت ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول من الواحنا، یہ پیتل کا کڑا میں نے دم کروا کے پہنا ہے، پہن لوں تو مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا، اتار دوں تو رات کو ڈر لگتے۔ دم کروا کے پہنا، ہم بھی پہنتے ہیں، یہ بواسیر کا چھلا ہے، یہ فلاں کڑا ہے، یہ فلاں دھاگا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان بزہا، اس کو اتار کے پھینک دے، یہ تیرے خوف کو دور نہیں کر سکتا۔
اس نے جلدی سے اتار دو. اب نے فرمایا ولو مت وہی علیک ما فلحت ابدا، اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہوتا، میں صادق المصدوق پیغمبر کہتا ہوں تجھے کبھی بھی نجات نہ ملتی. نجات کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. ایک کڑا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھا. ابھی بیٹھے نہیں تو اس کے بازو میں دھاگا دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الحمى یا حذیفہ بن الیمان، اے حذیفہ بن یمان صحابی رسول، یہ دھاگا ہے جو میں نے دم کروایا ہے. میں دھاگا پہن لوں تو مجھے بخار نہیں ہوتا، دھاگا اتار دوں بخار چڑھ جاتے ہیں. صحابی رسول کا چہرہ غصے سے سرخ، واپس بیٹھے. کیا کہتے ہیں؟ صادق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بارے میں کہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. لوگوں کی اکثریت اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رہتے مشرک ہی ہیں. ایک دھاگے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے والا شخص صحابی رسول سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن کا تعویذ ہے، میں نے تو قرآن کا تعویذ پہنا ہے. بھائی قرآن کا تعویذ آپ نے کیوں پہنا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پہنا، صحابہ کرام نے تو قرآن کے تعویذ نہیں پہنے، آپ نے کیوں پہنا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ یہ قرآن شفا ہے. ٹھیک ہے قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شفا قرآن کو گلے میں لٹکانے سے نہیں ملتی، قرآن کو بازو سے باندھنے سے شفا نہیں ملتی. قرآن کو پڑھیں، قرآن کا شرعی دم کروائیں، دم کریں، قرآن پر عمل کریں، شفا ملے گی. اچھا جہاں قرآن میں ہے کہ قرآن شفا ہے تو کیا آپ نے یہ نہیں سن رکھا کہ قرآن میں ہے کہ شہد بھی شفا ہے؟ سنا ہے نا آپ نے کہ شہد میں شفا ہے. اب اگر کوئی شخص شہد کی شیشی کو گلے میں لٹکائے پھرے تو اسے شفا مل جائے گی؟ کیوں بھائی؟ شہد کی شیشی کو گلے میں کوئی لٹکائے پھرے، آپ کہیں یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہے قرآن نہیں پڑھا کہ شفا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کو پاگل خانے داخل کرو. اس کا ذہنی، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا. بھائی شہد شفا ہے، شہد کو کھانے سے، شہد کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی. اللہ کے بندے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تو آپ نے صرف تویزوں ختم ساتیں 40ویں جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا. اس کو غلافوں سے نکالے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو جانے، اس پر عمل کرے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن آپ کو شفا بھی دے گا، عظمت بھی دے گا، رفعت بھی دے گا، بلندی اور مقام و مرتبہ بھی دے گا. تو میں زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ صرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا کہ آپ عقیدے پہ محنت کریں، توحید ربوبیت کو سیکھیں، الوہیت کو جانیں، توحید اسماء و صفات پہ لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ پڑھیں. سعودی گورنمنٹ تو کتابیں توحید پہ چھاپتی ہے، یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے توحید کو سمجھنا، توحید کو جاننا بڑا آسان ہے. یہاں بڑا موقع ہے، آپ حرم میں جایا کریں، مسجد حرام میں حلقے ہیں، توحید کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ پڑھیں. اور شیخ محترم یہاں بیٹھے ہیں، دن رات انہوں نے وقف کیا ہوا ہے توحید کے لیے، درس و دروس کتابیں، توحید پہ لکھی ہوئی کتابیں لے، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں.
توحید پہ محنت کرے. اللہ کے بندے آپ توحید پر محنت کر لیں گے تو ہماری کامیابی ہے. توحید ہے تو سب کچھ ہے, توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے. موت آئے تو توحید کی حالت میں موت آئے. یا اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو رفع فرما, مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو رفع فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا توحید پہ زندہ رکھنا. موت آئے تو توحید کی حالت میں موت آئے. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اسلامی مسلمان ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما. یا اللہ اس کو اتفاق و اتحاد پر ہمیشہ قائم رکھنا. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمانا. یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا. یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا. خادم الحرمین شریفین یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا. یا اللہ اس کی یہ جو کاوش ہے جو امت مسلمہ کو اکٹھا کر رہے ہیں, یا اللہ اس کاوش کو قبول فرما. چوتھی ملکی اتحاد یا اللہ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا, امت کو اکٹھا رکھنا. یا اللہ امت کی نصرت فرمانا. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. سامعین محترم, یہ تھے جناب فضیلت الشیخ اکرم زاہد حفظہ اللہ تعالی. اللہ ان کے مدلل بیان پر جزائے خیر دے اور ہمیں پکا سچا موحد بنائے. محترم سامعین, اس پاک سرزمین پر شرک کفر کا تو وجود نہیں ہے, لیکن جہاں ہم پلے پوسے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ جہاں بھی جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں. آنے والا جو مہینہ رجب کا مہینہ ہے, یہ مہینہ اس میں جس قدر بدعات خرافات رسم رواج ہیں شاید کسی اور مہینے میں نہ ہو. مختصراً سب سے پہلے صلاۃ الرغائب, رغائب کی جو نماز ہے شریعت میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ شرعی نہیں ہے. یہ 5ویں صدی ہجری میں بیت المقدس میں اس کا وجود آیا. نابلس سے ابن ابو الحمراء نامی ایک شخص آیا, وہ ذرا سریلی آواز گن وغیرہ رکھتا تھا. اس نے نماز شروع کر دی. جیسے جیسے لوگ سنتے گئے اس کے ساتھ ملتے گئے, نماز پڑھ لی, ختم, چلے گئے, قصہ کہانی ختم, نہ لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں. وہ اسی تاریخ پر آیا. اسی طرح یہ ایک نماز رغائب اس کی رواج پڑ گئی لوگوں میں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا اور کسی دن کو, اکیلے دن کو روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے. اسی رات کو جب تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, اور اسی دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں. نہ اس نماز کی کوئی ثبوت ہے شرعی ہے, نہ وہ روزے کی کوئی اجر ثواب فضیلت ہے. روزہ بھی شرعی نہیں, یہ ایک سازش ہے. دن بھر روزے سے ہیں, رات بھر آپ قیام کریں گے, بھوکے پیاسے رہیں گے تو عقل معاف ہوگا, پاگل ہو جائیں گے, دین سے عبادت سے نفرت ہوگی, اسلام کو گالی دیں گے. یہ ایک سازش ہے. نمبر 2, یہ 2 بدعتیں ہیں, نماز اور روزہ. اس مہینے میں ان دونوں کی کوئی فضیلت خصوصی نہیں, ثبوت نہیں. تیسرے نمبر پر اس میں جو عمرے کا اہتمام کیا جاتا ہے, رجبی عمرہ, اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں. آپ کے میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی
10 سال 2.25 مہینے کے مبارک عرصے میں 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں ہے، سبھی ذی قعدہ کے مہینے میں، لہذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خصوصی فضیلت ثبوت شریعت میں نہیں۔ چوتھے نمبر پر اس میں فرع اور عتیرہ جانور ذبح کر کے صدقہ خیرات کرنے کا جو ایک خاص رواج ہے، اس کے بھی لا فرع ولا عتیرہ، اس کا بھی وہ کوئی شرعی ثبوت یا اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں اسراء معراج کا جو جشن منایا جاتا ہے، اسراء معراج ایک حقیقت ہے، یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اعزاز ہے، شرف ہے، یہ آپ کے خاصیت میں سے ایک خصوصی انعام اکرام ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کس رات کو کس تاریخ کو یہ پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، 2 ٹوک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، سن میں فرق ہے، مہینے میں فرق ہے، تاریخ میں فرق ہے، تو 1400 صدی گزرنے کے بعد ہم اس کو فکس کر کے کہ جی 27ویں رجب یہ اسراء معراج جشن منائیں، چراغاں کریں، خلاف شریعت کام ڈٹائی کے ساتھ کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق وغیرہ اڑائیں دین شریعت کے ساتھ، تو یہ بھی خلاف شریعت، خلاف حقیقت ہے۔ اس دن کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی تعین نہیں۔ کیوں نہیں؟ چونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے بارے میں کوئی ورد، وظیفہ کرنے کے کام، کوئی فضیلت وغیرہ بیان نہیں فرمایا۔ اللہ ھذا القیاس، یہ اس کے علاوہ اور بھی کافی رجب کے کنڈے جو بھرے جاتے ہیں، اللہ ان کا کنڈا کرے جو کنڈے بھرتے ہیں۔ اس کو فروغ دینے کے لیے، شیعہ سنی دونوں کو اس میں ملوث کرنے کے لیے جعفر صادق رحم اللہ کی طرف قصہ گڑھ کے نسبت کیا جاتا ہے۔ اس قصے کی بھی کوئی کہیں ثبوت وغیرہ نہیں ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کنڈے بھریں، اگر اس کی حاجت روائی مشکل کشائی نہ ہو تو میرا گریبان پکڑیں، یعنی رب کائنات کا تو اس دن چھٹی ہو جاتا ہے، یہ سنبھال لیتے ہیں چارج۔ رب کائنات پر کسی کا کوئی زور چلتا ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تو اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے عاجزی انکساری کا اظہار فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنے آپ سے نقصان کو، پریشانی کو ٹال نہیں سکتا، اور نہ نفع فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، تو لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ گارنٹی ڈنکی کے چوٹ کہتے ہیں کہ جی حاجت روائی نہ ہو، پھر قصے بھی کہانی بھی گڑے جاتے ہیں، جھوٹے پر لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹی بات کو لوگوں میں پھیلانا، ان پر بھی لعنت ہے۔ علی ھذا القیاس، اس کے علاوہ دیگر جو خرافات، رسم رواج وغیرہ ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں۔ اس مہینے کی کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ورد نہیں، کوئی فضیلت وغیرہ نہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کی رہنمائی فرمائے، حق کو حق سمجھ کر اپنائیں، عمل کریں، اور اس کے پرچار بھی کریں لوگوں میں، اور جو باطل ہے اس کو باطل سمجھ کر اس سے اپنا دامن چھڑائیں، اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھنے کے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے، شیخ صاحب کے زیارت حرمین قبول منظور فرمائے، ان کا جو مدلل بیان ہے ان کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں خالص موحد اللہ ہمیں اس توحید کی سمجھ دیں، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانی دور فرمائے، سب کو حق اور حلال کی کمائی کمانے کے اسباب، وسائل اور ذرائع مہیا فرمائے، سب کے خون اور پسینے کی حق حلال کی کمائی میں اللہ برکت دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، رازق اللہ ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
بن لادن ہو یا کوئی اور کمپنی ہو، کوئی ملک، کوئی شخصیت، باپ، میاں، کوئی بھی رازق نہیں ہے، وہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو مملکہ میں نہیں آیا لیکن ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بن لادن کے علاوہ دیگر کمپنی کے ملازم وغیرہ بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، روزی اللہ نے دینا ہے۔ یہ کتے بلے چرند پرند، ان کا کوئی کاروبار ہے؟ بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے؟ کیا کوئی بھوکا مرا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں اللہ پر یقین نہیں، ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو قارون کہہ گیا ہے، یہ میرا ہنر ہے، میرے باپ دادے کا ورثہ، میرا کمایا ہوا ہے، کماؤں گا تو کھاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھا، جب آپ لڑکپن میں تھا، اس وقت بھی اللہ نے آپ کو روزی دیا ہے۔ اس وقت آپ کی کوئی کمال نہیں تھی، نہ کچھ کر سکتے تھے، اور کھانے کا بھی آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے رہنمائی فرما دی کہ ماں کا یہ چھاتی منہ سے لگا لو، اس نے رہنمائی فرما دی ہے، روزی کا ماں کے پیٹ میں بندوبست فرمایا، اور پتھروں میں، دریا سمندر کے تہوں میں، اور آسمان پر بھی چرند پرند ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہا ہے۔ تو اللہ پر امید رکھیں، اعتماد رکھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے رشتے ناطے کو جوڑیں، اللہ سے مانگیں، جس طرح موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائے تھے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سارا معاملہ رب کے سپرد کر دیا۔ رب نے 10 سال کا ایگریمنٹ بھی کرایا، ملازمت، اور بیوی مل گئی، اور جان بخشی بھی ہو گئی، جو فرعون وغیرہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اگر آج یہی یقین آپ اور مجھ میں آ جائیں تو اللہ آپ کو مجھے بھی غیب کی روزی دے سکتا ہے، کمانے کے لیے ملازمت، نوکری، اسباب، وسائل مہیا فرما سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ جو خون پسینے کی کمائی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہر طرح کے پریشانیوں سے بچا۔ جو بھی اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائے، ان کو نیست و نابود کرے، تباہ و برباد کرے، ان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، اور ان کے پردوں کو، سازشوں کو چاک کرے۔ اللہ ان کے ملک کا بھی نام نشان مٹا دے، اور ان کے دل و دماغ کو پھیل کر دے، ان کے ٹیکنالوجی کو پھیل کر دے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مٹ بیر ہوں۔ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں اپنے مقدسات، املاک، ان کے دفاع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں، ذہناً، جسمانی طور پر، ہر لحاظ سے۔ اس کے حرمین شریفین کا تحفظ، دفاع، یہ دین و ایمان ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ حرمین شریفین کو فتح کرنا، کہ ہم پہلے اس کو فتح کریں گے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا بیت المقدس کو، وہ ثانوی حیثیت یہودیوں کے پاس ہے، اور یہ مسلمان جہاں حج کرتے ہیں ان کو یہ منظور نہیں ہے، چونکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، یہ یہودی ہیں، ان کی یاری دوستی سب کچھ یہود کے ساتھ ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہیں۔ ان کی تاریخ شاہد ہے، کرامیتا کے دور میں بھی وہ بھی رافضی تھے، وہ بھی باطنی ہیں، کعبے کے اینٹ سے اینٹ بجا کر حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تھے، عرصہ دراز تک کعبہ حجر اسود کے بغیر رہا ہے، اور ابھی بھی پہلے سے اب بھی ان کے ملکوں میں قبروں کی زیارت کیے جاتے ہیں، اور بڑے خشوع خضوع سے، دل جمی کے ساتھ ان کے سامنے جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، کعبے کے سامنے، رب کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہاں وہ سیاست کے لیے آتے ہیں، دنیا کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فساد بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا سارا کچھ قبروں پر ہوتا ہے، ان سے مانتے ہیں، اور حاجی کہلاتے ہیں، زوار معتمر کہلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق سمجھنے، باطل کو باطل سمجھ کر ٹھکرانے کی توفیق دے۔ اللہ سب کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے، یہ درجات کے بلندی کا، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔